मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हिदायत टीवी अपडेट में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। शबानुल मुअज़्ज़म का ये आखिरी अशरा जारी है और रमज़ानुल मुबारक की आमद है। हिदायत टीवी पे जो गुज़श्ता माह प्रोग्राम पेश किए गए, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ये वो प्रोग्राम है जिसमें आगे हम क्या करने वाले हैं, माह रमज़ान की मौके पे कौन से प्रोग्राम इंशाल्लाह आएंगे। इसके अलावा मुहिबान हिदायत कैंपेन जारी है। जब आपका ताउन होगा, आपका साथ होगा, तभी हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम भी पेश कर सकेंगे। और हिदायत टीवी जो अमूमन माशी मजबूरियाँ और इसी वजह की जो परेशानी है, इसकी वजह से अच्छे प्रोग्राम्स लाने के लिए पूरा उनके पास बंदोबस्त होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जब माली मजबूरियाँ हों तो उस अंदाज़ में फिर वो आप तक नहीं पहुंच पाते। कुछ जगह पर नशियात भी रुक जाती है और बाज़ हालात में आप हिदायत टीवी से महरूम भी रहते हैं। वजह एक यही है कि जब तक हमारे 5000 मुहिबान हिदायत कैंपेन में लोग पूरे नहीं होंगे, ये मसाइल रहेंगे। इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर याद भी दिलाएंगे और आइंदा के क्या अहदाफ हैं, आइंदा प्रोग्राम्स कौन कौन से आ रहे हैं, उस हवाले से बातचीत करेंगे। ये सब कुछ बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा सैयद अब्बास आबदी साहब। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और कुछ इस महीने के जो प्रोग्राम्स हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। आइंदा माशाल्लाह हेड ऑफ़ प्रोग्राम्स भी हैं, क्या आपके ज़हन में है, और फिर मुहिबान हिदायत कैंपेन से मुतालिक भी नाज़रीन आपके मुखातिब होंगे। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अनबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले फ़ारूक भाई आपकी खिदमत में और हमारे तमाम नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में हमेशा की तरह सलाम मोहब्बत और अक़ीदत पेश करता हूँ। और अय्याम शाबानिया जो तेज़ी से गुज़र रहे हैं, इसकी जितनी भी मुबारकबादियाँ मुयस्सर हुई हैं, इन खुशियों को भी आपकी खिदमत में मुबारकबादी पेश करता हुआ, हालात जो बिगड़ रहे हैं और बहुत सारे बेगुनाह जो शहीद किए जा रहे हैं, इस पर हम इजहार अफसोस के साथ साथ हम दुश्मन और दहशत गर्दों की सख्त मज़म्मत भी करते हैं। आपके सवाल के जवाब में यही अर्ज़ करना है कि मीडिया इस वक्त लोगों को मुनहरिफ करने पर तुला हुआ है। हत्ता जो ख़बरें भी दी जाती हैं, उन ख़बरों में भी इतना ज़हर होता है कि अगर अक्लमंद इंसान तवज्जो ना करे तो उस ज़हर से जहन और दिमाग को जो है वो ख़राब कर सकता है। अब आप देखिए कि सिर्फ़ हिदायत टीवी है कि जिसने हक़ बोलने का बेड़ा उठाया है। बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन हक़ बोलना, सही ख़बर आप तक पहुँचाना और सही इस्तिलाह को इस्तेमाल करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। जबकि हमको मालूम है कि जो अतराफ़ में मीडिया है, हत्ता जो मुसलमानों के हाथ में भी टीवी चैनल्स हैं, वो भी या तो ख़ामोश हो जाते हैं या फिर दुश्मनों ही की ज़बान बोलने लगते हैं। उनको शायद अंदाज़ा नहीं होता या किसी और चीज़ का उन्हें खौफ होता है, हकीकत को वो भी बयान नहीं करते। हम हिदायत टीवी पर जहाँ लगातार लाइव प्रोग्राम्स करते हैं, हक़ व हक़ानियत को उजागर करते हैं, मज़हब और मज़हब के अहकाम की तरवीज और तबलीग करते हैं, वहीं हम कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर्स पर भी नज़र रखें। स्पेशल प्रोग्राम्स इस पर होते हैं। सुबह हिदायत हर दिन दुनिया भर की जो लेटेस्ट ख़बर है उसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता है। और साथ साथ इतने अच्छे प्रोग्राम्स जो साथ साथ चल रहे हैं, इन सब चीज़ों के पीछे अगर प्रोडक्शन का ख़र्चा हमसे पूछे तो हम उसको ज़ीरो ही समझते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन पर हम बजट नहीं लगा सके हैं। उसकी वजह यही है कि हमारे पास अभी वो 5000 मुहिबान हिदायत का फ़िगर पूरा नहीं हुआ कि जिसके पूरा होने पर हमको तवक्को थी और हमें यकीन था कि हम बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन के काम को भी संभालेंगे। हमारी अपनी जो है कोई अच्छी
فلمیں بنیں گی، ہم ڈراموں کی طرف جائیں گے، ہم نئی نئی چیزوں کو، ڈاکومنٹریز کو تیار کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ایونٹس ہوتی ہیں اور لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ہم وہاں ان کی کوریج کریں، لائیو کوریج کریں یا ان کو ریکارڈ کریں. ہمارے پاس نہ اتنا اسٹاف ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس اتنے کیمرے ہوتے ہیں، نہ اور وسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ان وسائل کے بلبوتے پر ہم وہ تمام جو ضروریات ہیں ان پر توجہ دے سکیں. اس لیے گزارش یہی ہے کہ محبان ہدایت کی اس کیمپین کو بھی آپ کسی طرح ماہ مبارک رمضان میں ابھی ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، اس کو مکمل کر لیں. آپ کی یہ مہربانی جب ہوگی تو یقیناً ہم پروڈکشنز کے بہت سارے اور کام ہیں جو ہمارے پروجیکٹس ہیں اس کی طرف بھی ہم جائیں گے، لیکن فی الحال جتنا ہے اسی میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ باقی بہت چینلوں سے ممتاز ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اب دیکھیے لگاتار BBC, CNN, فاکس نیوز، الجزیرہ، العربیہ اور جو بھی جتنے بھی چینلز، نیوز چینلز ہیں، وہ لگاتار دہشت گردوں کو دہشت گرد بھی نہیں کہہ رہے ہیں. ابھی کہہ رہے، کچھ کہہ رہے ہیں اسلامسٹ ریبلز، کچھ کہہ رہے ہیں ملیٹنٹس، اور ابھی سنی جہادسٹ کا نام دیا جا رہا ہے. خوف خدا انہیں نہیں ہے، لیکن ہم کو تو معلوم ہے کہ یہاں کوئی سنی شیعہ کی بات ہی نہیں ہو رہی. کہتے ہیں ہاں ان کا ایک شیعہ کلرک نے، آیت اللہ سیستانی نے شیعوں کو حکم دیا کہ سنیوں کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں. کب انہوں نے ایسا فتویٰ دیا ہے؟ اس فتوے کو جان بوجھ کر اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب لگے ہوئے ہیں کہ جناب سنی اس طرف سے انہوں نے عراق پر حملہ کر دیا اور شیعہ جو ہے وہ سنیوں کو روکنا چاہتے ہیں. اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوری مالکی جو ہے اس نے سنیوں کو جو ہے نا توجہ نہیں دی. بابا ابھی کچھ دن پہلے الیکشن ہوئے تھے، یا تو تم ڈیموکریسی اور جمہوریت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. اگر مانتے ہو تو کسی ملک میں الیکشن ہوئے، فیئر الیکشن ہوئے، انٹرنیشنل ٹیم نے اس پر پوری نظارت رکھی، نگرانی ان کی انٹرنیشنل ٹیم کی نگرانی میں، UN کی نگرانی میں سب کچھ ہوا. اس میں بہت سارے پارلیمنٹ میں جو ہے نا اہل سنت کے ممبرز بھی الیکٹ ہو کے گئے. تو اچانک آپ کو لگا کہ اہل سنت کے لوگوں کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. تمہیں تو صرف وہی دہشت گردوں کو وہاں پلانٹ کرنا ہے، یہ مقصد ہے. تو پھر کیوں نہیں کھل کے کہتے کہ ہم دہشت گردوں کو پلانٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں کی آئل کا ہمیں بھرپور فائدہ ہو، اور ہم نے جو کچھ خرچ کیے ہیں اس کے ڈبل ہم اس سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم وہاں لڑانا چاہتے ہیں اور آپس میں یہ لوگ الجھے رہیں گے. ہم دیکھیں ابھی پہلے ہی مرحلے میں ابھی یہاں جنگ جاری ہے. کردستان کی جو مقامی حکومت ہے اس سے معاہدہ کر کے اسرائیل نے جو ہے تیل لینا شروع کر دیا. ابھی یہ آج کی خبر ہے. تو یہ جو مسلمانوں کو لڑا کر کے فائدہ اٹھانے والی قوتیں ہیں، ان کی خبروں میں بھی یہی سنی شیعہ بار بار کہا جاتا ہے. ذرا برابر بھی اہل سنت کی طرف سے اس کی ریاکشن نظر نہیں آتی کہ وہ کھڑے ہوں کہ بھئی یہ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ داعش ہیں، یہ ISIS ہیں، ان کا کوئی سنیت سے تعلق نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں. دہشت گردی کو ہم کبھی بھی پروموٹ نہیں کرنے والے ہیں. کھل کے آئیں، جیسے کہ عراق کے اہل سنت نے کھل کے آ کر کے، ان کے بڑے علماء نے آ کر کے بہرحال یہ اس کا اظہار کیا کہ ہم اور شیعہ دونوں ایک ہیں. یہاں پر بات سنی شیعہ کی نہیں ہے، بلکہ دہشت گردوں نے آ کر کے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے. تو یہ بات اہل سنت کو کہنا چاہیے، لیکن ہم ہدایت TV سے لگاتار سمجھاتے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم ان کو اہل سنت نہیں مانتے ہیں. دہشت گردوں کو ہم اہل سنت، یہ بات سیکٹرین کی ہے ہی نہیں، یہ فرقہ واریت کی ہے ہی نہیں. یہاں ایک دہشت گرد ٹولہ بڑی طاقتوں کی ایما پر آیا ہے تاکہ مسلمانوں کی دولت بھی لوٹتا رہے، مسلمانوں کی طاقت کو بھی کمزور کرتا رہے، اور مسلمانوں کو اسی طرح ویرانی اور تباہی کے دہانے پر رکھے تاکہ یہ ترقی و تعالی کی راہ پر جا ہی نہ سکے. یہ پورا انٹرنیشنل پلان ہے. اس پلان اور اس ایجنڈے میں بہت سارے اپنے لوگ بھی جو ہے نا بلا وجہ جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں بغیر سمجھے. کون آئینہ دکھا رہا ہے؟ ہدایت TV. کون لوگوں کو حقیقت کی طرف متوجہ کرا رہا ہے؟ اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہوں. بلکہ میں کہتا ہوں اہل سنت کے لوگ اگر ہدایت TV کو دیکھ رہے ہوں، یقیناً دیکھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے، بلکہ مجھے جو خبریں ملتی ہیں اس حساب سے تو ماشاءاللہ ہدایت TV کو شیعوں سے زیادہ اہل سنت کے لوگ دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو آپ اپریشیٹ کریں آ کر، بالکل دیکھیں کہ آپ کی طرف سے دفاع کیا جا رہا ہے. اور علامہ صاحب 5 دن سے منہاج القرآن کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، کون بتا رہا ہے؟ ہدایت TV بتا رہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے آپریشن کے لیے اٹھایا تھا، آپ نے آواز اٹھائی تھی اور جا کر کے آپ نے جو دہشت گردوں کے خلاف ہے انہی پر آپ نے کارروائی شروع کر دی. تو جو دہشت گردی کے خلاف
ظالموں کے خلاف، شدت پسندوں کے خلاف آپ کی بھی آواز بن گیا، وہ ہدایت ٹی وی ہے۔ تو اہل سنت کے لوگ بھی، بھائی ہماری بہنیں جتنی بھی ہیں، وہ سب اس میں آئیں اور پروموٹ کریں اس کو، یہ دیکھیں کہ ہم جو آواز اٹھا رہے ہیں اس میں کتنی آپ کے لیے صداقت اور سچائی ہے۔ ہم نے کبھی بھی داعش کو اور یہ جو آئیسس کا گروپ ہے اس کو ہم نے سنی نہیں مانا، پوری دنیا اس کو کہہ رہی ہے کہ سنی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، چڑھائی جو ہے وہ گلے کاٹتے ہیں شیعوں کے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو سنی شیعہ کا نہیں ایشو سمجھتے ہیں، ہم اتنا تو شعور رکھتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بات سنی شیعہ کی نہیں ہے، فرقہ واریت کی نہیں ہے، ایک خارجی ٹولہ ہے، یزیدی ٹولہ ہے، دہشت گردوں کا ایک ایسا خطرناک، دنیا بھر سے جتنے ولد الحرام ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد ان کا یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے بڑی طاقتیں جو ہے وہ آرام کا سانس بھی لیں اور یہاں سے دولت بھی اٹھا کے لے کے جائیں، مسلمانوں کی طاقت کو بھی کمزور کریں۔ اس گلوبل ایجنڈے کے خلاف اگر کوئی کھل کے واضح بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرتا ہے تو ہدایت ٹی وی ہے۔ تو اس کی سپورٹ میں اہل سنت کے لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ پلس یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، پروڈکشن جو کچھ ہمارے بساط میں ہے، اس کے اندر بھی دوسروں سے بہرحال جیسا کہ ہم نے بتایا کافی پازیٹیو ہمارا رول ہے۔ یہاں کی حکومت بھی اگر مانیٹر کر رہی ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے ہدایت ٹی وی کو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں کی برطانیہ کی حکومت کو بھی چاہیے کہ ہدایت ٹی وی کو اپریشیٹ کرے کہ ہم نے ہمیشہ موقف جو اختیار کیا ہے دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردی کے عزائم کو توڑنے کی بات کی ہے، اور ہمارے جوانوں کو ہم نے ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ حقیقت کی طرف ان کو آگاہ کیا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا اس طرح نہیں جا سکتے۔ حتیٰ اس فتوے کی بھی وضاحت ہم نے کی ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی رحمۃ اللہ حفظہ اللہ نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی بھی ہم نے وضاحت کی ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے نہیں بلایا جا رہا ہے، وہاں کم نہیں ہے نوجوان جو اپنے ملک کا دفاع کرنے والے ہیں، وہاں الحمدللہ ان کی ایک آواز پر تقریباً 15 لاکھ جو ہے نا وہ وہاں لوگ تیار ہو گئے ہیں، اور ایک بہت خوبصورت ان کا اثر بھی ہوا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 10,000 سے بھی کم ان دہشت گردوں کو مارنے کے لیے وہاں 15 لاکھ وہاں جمع ہو گئے لوگ اور ہم کہیں کہ ہم بھی یہاں سے جائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جائیں جو ولد الحرام جو تعداد میں بھی کم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں دہشت گردی کو جو ہے نا مزید پروموٹ کریں، ان کی پلاننگ ہو رہی ہے اور ان کو روکنے کی حکومت کوشش بھی کرے، ہم ان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں۔ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے، بنیادی طور پر ہمارا مقصد ہے کہ روئے زمین پر ظلم و بربریت کو جہاں جہاں بھی روک سکتے ہیں روکیں، اور جو اس کام میں ہمارا ساتھ دے اس کو ہم جو ہے نا ویلکم کریں۔ یہی تو بات ہے کہ ظالم اگر ہے، فرض کریں ایک ظالم ہے نام نہاد مسلمان بھی ہے اور مظلوم کوئی مثلا کافر ہے، تو کیا ہم کیا کریں گے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس ظالم کا ساتھ دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم کہیں گے وہ مظلوم ہے چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو۔ ابھی دیکھیں موصل میں جو عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، حتیٰ جنہوں نے ان کو عقیدے کے لحاظ سے غلط فہمی میں گمراہ ہو کر کے موصل کے لوگوں نے ان کو ویلکم کہا، ان کی عورتوں سے کہتے ہیں جادو نکاح کرو ہم سے، یعنی اس حد تک تو ظلم وہاں جا رہا ہے۔ تو ابھی میں باتوں کو زیادہ پھیلانے کے بجائے واپس آنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان مبارک کی بھی بھرپور تیاری ہو رہی ہے۔ جی بسم اللہ، لیتے ہیں انفارمیشن بھی، کالر بھی آ چکے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی اور علامہ عبدی صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ ماشاءاللہ پروگرام آپ کا بڑا اچھا چل رہا ہے، جزاک اللہ۔ فاروق بھائی آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ عبدی صاحب اس پہ بھی پروگرام کر رہے ہیں جو عراق میں ہو رہا ہے، پاکستان پہ بھی عبدی صاحب نے پروگراموں میں حصہ لیا ہے۔ عبدی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو کشمیر انڈیا کے زیر کنٹرول ہے وہاں پہ جو کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، عبدی صاحب اس پہ آپ نے کبھی پروگرام نہیں کیا؟ کیا انڈیا کی فوج جو ہے وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ عبدی صاحب آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ وہاں انڈیا کے رہنے والے آپ کو نشانہ بنانے کی وجہ سے، صرف آپ کی خدمت میں گزارش ہے کیا انڈیا میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ وہاں بھی بلا تفریق سنی شیعہ کو بغیر ان کی ڈفرینشیٹ کیے ہوئے ان کو بھی وہاں پہ مارا جا رہا ہے۔ تو عبدی صاحب اس پہ اگر آپ پروگرام کریں تو اس سے ہمارے حوصلے اور بھی بلند ہوں گے، دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔ جزاک پرویز صاحب تھے، شاید آپ کے پرانے دوست ہیں تو ان کو یہ ایک تھوڑا سا کونا ملا ہے
دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، ظلم چاہے کہیں بھی ہو. میں تو یہ کہتا ہوں یہ وطن کی بات کریں نا کہ میں ہندوستان سے ہوں تو پھر وہ کشمیر کی بات کریں. میں کہتا ہوں اگر میرے باپ خدا نخواستہ میرے باپ بھی کسی پر ظلم کرے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ظالم کے خلاف کھڑا ہو جاؤں. میرے رشتہ دار بھی اگر ظلم کریں، وطن تو دور کی بات ہے نا، اس میں تو ہم پیدا ہوئے ہیں نا، پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی ظلم ہو ظالم کے خلاف ہم ہیں، مظلوم کے ساتھ ہم ہیں. لیکن اب اگر کہتے ہیں نا کہ کشمیر کا مسئلہ زیادہ ہاٹ ہے یا دوسرے، تو آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ اتنا اب نہیں ہے پرائیورٹی میں. کشمیر کے مسئلے میں خود کشمیر کے اندر ہم جا چکے ہیں، وہاں کے لوگوں سے مل چکے ہیں. وہاں بھی جو دہشت گرد ہیں وہ وہی لوگ ہیں کہ جو پاکستان میں آپ کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں، سوچ بھی وہی ہے، طالبانی سوچ ہے. آپ کس کی بات کریں گے؟ ہم ان کی سپورٹ کریں گے، لشکر طیبہ جیسے دہشت گردوں کی سپورٹ کریں گے، یا پھر صرف ان مظلوموں کی بات کریں گے جو مظلوم ہیں؟ وہاں کی عوام کو اگر ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے تو بھرپور ہم نے مذمت کی ہے. وہاں ہمارے یہاں باقاعدہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، وہاں باقاعدہ مظاہرے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جہاں بھی ہوگا ہر جگہ جو ہے حیدرآباد میں یہ مظفر گڑھ کے والے ہیں. یا السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں حسن کاظمی بول رہا ہوں مسقط عمان سے. جی بہت شکریہ حسن کاظمی صاحب. جی جناب جن صاحب کا فون آیا تھا، میں بھی ہندوستان سے ہی بلانگ کرتا ہوں. ابھی جن صاحب کا فون آیا تھا وہ کشمیر میں دہشت گردی کے بارے میں بات کر رہے تھے. الحمدللہ ہندوستان میں ہم لوگ بالکل سیف ہیں، ہم لوگ پہ کوئی ظلم نہیں ہے. ہم لوگ بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر پالنے والے کا کہ ہم لوگ بہت سیف ہیں. بالکل صحیح. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کشمیر بہت ہی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اس کے بارے میں بہت سارے انڈیا کے بھی کنسرن ہیں اور پاکستان کے بھی کنسرن تھے، کشمیریز کے بھی کنسرن ہے. صحیح. تو ہماری بہت آپ سے دعا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں ہمارے وہ بھی بھائی ہیں، میں ان سے ناراض نہیں ہوں. انہوں نے اپنا موقف رکھا، میں بھی اپنا موقف رکھ رہا ہوں. لیکن ہم لوگ الحمدللہ ہندوستان میں بہت بہت زیادہ سیف ہیں. نہیں اچھی بات ہے، ان کو بھی فکر ہے مسلمانوں کی. بہت شکریہ. دیکھیں میں تو اس پوائنٹ کو مثبت لیتا ہوں کہ پرویز بھائی کو ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی فکر ہے. چیزیں سیکھنی ہمیں بھی چاہیے. نہیں مسلمانوں کی فکر ہے نا، اس لیے وہ بات کر رہے ہیں نا. مسلمانوں کی فکر ہے کہ وہاں ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہاں کی بھی بات کریں، یقیناً کریں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں گے نا دنیا میں بین الاقوامی سطح پر کہ کہاں زیادہ ظلم ہے تو پہلے ان کی بات کریں. یہ نہیں کہ جو جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے آپ چلے جائیں پیچھے، اور جہاں کوئی کیا اب یہ ساری فائرنگ ہوئی وہ چھوڑ کے ادھر چلے جائے، جبکہ وہاں مسئلہ. مودی جو ابھی پرائم منسٹر بنا ہے یقیناً اس کی ہارڈ لائنر میں سے ہے، اس کی شدت پسندی بھی مسلمانوں کو پتہ ہے، اسی لیے مسلمانوں نے اس کو پسند نہیں کیا. لیکن ایک بات اس کی بھی مجھے بہت اچھی لگی ہے، اس نے کہا کہ ہم ہر مسلمان کے خلاف نہیں ہیں جو طالبانی سوچ رکھتے ہیں، دہشت گردی کی کارروائی کو اسلام کا نام دیتے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں. اس معاملے میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی دہشت گردی کے خلاف بولے نا وہ بہرحال. لیکن اس میں بھی بحث ہے کہ جو خود دہشت گرد وہ دہشت گردی کے خلاف کیا وہ اور بات ہے نا، وہ اور بات ہے. لیکن یہ جو اگر مسلمانوں کے خلاف اگر وہ بات کرتا ہے، اگر یہ اسپیسیفکلی بتاتا ہے تو ہمیں تو اچھی بات ہے کہ جتنے دہشت گرد ہیں وہ چاروں طرف سے کم از کم گھیریں، کہ ان کو گھیرا جائے. امریکہ بھی کہے، ادھر بھی کہے، سب کچھ ہر کوئی کہے کہ بھئی دہشت گردوں کو. یہ اور بات ہے کہ دہشت گردوں کو یہی پالتے ہیں، یہی ٹریننگ دیتے ہیں، سب کچھ یہی جو ہے ان کو اسلحہ دیتے ہیں. لیکن اگر کہتے بھی ہیں تو ہم کہیں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم بھی دہشت گردوں کے خلاف ہیں، آپ بھی، ہم دہشت گردوں کے خلاف مل کر کوئی کارروائی کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں ظلم کے خلاف اٹھنے کی بات ہو رہی ہے. پیمانہ ایک ہو، یہ فرقہ، یہ جگہ، یہ علاقہ اور جگہ اور یہ ساری پیمانہ آپ کا کلیئر ہے. ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے. کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہم مولا علی کے پیروکار ہیں، ظالم کے خلاف ہیں، مظلوم کے حامی ہیں. ہم ان کے پیروکار نہیں کہ جن کے فکر میں یہ ہے کہ آپ فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ظالم کی بھی اطاعت کر سکتے ہیں، ظالم کی بھی بیعت کر سکتے ہیں، ظالم کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. جو حاکم ہو جائے وہ چاہے زبردستی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت آپ کے اوپر واجب ہے. یہ تو ہمارے اصول ہے ہی نہیں، ہماری یہ تو سوچ بھی نہیں ہے ایسی کہ کسی ظالم کی ہم اس طرح بھی سپورٹ کریں. 2 رکعت نماز کے لیے بھی ہمارے شرط ہے کہ جو نماز پڑھانے والا ہے اس کو عادل ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. جی کوئی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ؟
جی فی الحال کالر نہیں ہے. ناظرین ہدایت اپڈیٹ ہدایت اسپیشل جاری ہے. مختلف پروگرام جو گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھے بلکہ پورا مہینہ شعبان المعظم کا خصوصی جشن بھی پیش کیے گئے. ماہ رمضان کے کچھ پروگرامز آنے والے ہیں اور کچھ یہ جو اسپیشل ایشوز ہوتے ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس پر ہدایت ٹی وی خصوصی پروگرام لاتا ہے بغیر کسی تفریق کے کہ مظلوم آگے کون ہے, ہمارا اپنا ہے, غیر ہے, مسلمان ہے, کس فرقے کا ہے. ہم نے ہمیشہ ہدایت ٹی وی پہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے. اور ایک کالر آ چکے ہیں, ان سے پہلے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں فروا بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی شکریہ. جی سب سے پہلے تو میں نے یہی افسوس کرنا تھا جو وہ مارٹن والا واقعہ پاکستان میں ہوا ہے, تو بس یہ اتنا سا کہنا تھا, ایک فرسٹریشن تھی, وہ بس ایسے ہی کہنا تھا کہ پردیش میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں اپنے ملک کے لیے. ایک آپ کو دکھ ہے, پین آپ کو جو ہے نا, وہ چاہے وہ شیعہ ہوں سنی ہوں کچھ بھی ہوں, لیکن وہ ہیں تو انسان. اور ظاہر ہے ہم جناب امیر کے ماننے والے ہیں. اور میں یہ مجھے بھی لگتا ہے کہ جو معاویزم جو پہلے تھا, جو امیہ دور میں رہا ہے, وہ سیم جو ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے وہ سیم اب پاکستان میں جو ہے وہی گورنمنٹ, وہی سب کچھ, وہی سارے حالات, وہی سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں پہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک بچہ ہے, وہ تو شیعہ سنی یا وہابی یا واٹ ایور, وہ تو نہیں ہے, وہ تو ایک بچہ ہے, وہ تو ایک ماں کی ضرورت ہے, وہ تو ایک پیرنٹس کی ضرورت ہے, وہ تو باپ کی امید ہے. ایک چھوٹا بچہ, اس کا تو کوئی فکر نہیں ہے نا. تو اگر شیعوں پہ یہ بنا رہے ہیں, نشانہ بنا رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اب سنی ہے کچھ بھی, ہمیں تو رحمان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, ہم تو مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف. ظاہر اس وقت سے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اب ساری اوبویسلی امام کا ظہور جو ہے وہ انشاءاللہ نزدیک ہے, اور یہ سینچری بھی امام کی ہے. اس کے بعد کہنا یہ تھا کہ معاویہ اعظم جو تھا وہ اب دوبارہ پاکستان میں آ چکا ہے, اور بس اس کو امام علیہ السلام آ کے ہی جو ہے نا وہ کریں گے. اور ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے علامہ صاحب سے, وہ یہ کہ نماز کے بارے میں, جس کے مغرب کی نماز اگر اول وقت جیسے اب 9:30 یا 9:40 پہ ہوتی ہے, اگر ہم نہ پڑھ سکیں, تھوڑی اول وقت سے لیٹ ہو جائے, تو ہم جو ہے وہ جب نماز پڑھنا چاہیں تو مغرب وہ جو ہے 3 فرض کے ساتھ وہ 4 نافلہ سنت کی جو ہیں وہ لیٹ ہو جائے پڑھنی چاہیے, یا صرف فرض ہی پڑھنے چاہیے؟ یہ کائنڈلی پلیز جو ہے نا مجھے وضاحت کریں. چلیں بہت شکریہ. یہ علامہ صاحب کے ہے کہ اگر اس پروگرام میں آپ جواب دینا چاہیں, ورنہ انشاءاللہ تو کیجئے سوال پروگرام میں ہم سوالوں کے جواب دیں گے, اور آپ نوٹ کر لیجئے گا. اچھی بات ہے. پروگراموں کی جہاں تک بات ہو رہی تھی, اگر کالر نہیں ہے تو میں ذرا وضاحت کر دوں کہ جو پروگرام ہوئے الحمدللہ لوگوں کے سامنے ہیں, جنہوں نے دیکھا یقیناً انہوں نے استفادہ کیا. ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. ہم ماہ مبارک رمضان میں بہت سارے اسپیشل, چونکہ جتنے بھی ہمارے ریگولر پروگرامز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معطل ہو جاتے ہیں, اور ماہ مبارک رمضان میں اور ماہ محرم الحرام میں ہماری پی جی کمپلیٹ چینج ہو جاتی ہے. ہمارا جتنے پروگراموں کا اسکیجول ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. صبح ہدایت نہیں ہوتا, لیکن سحر وتھ ہدایت ہوتا ہے, پھر ظہر وتھ ہدایت ہوتا ہے, پھر افطار وتھ ہدایت ہوتا ہے. یہ تو دو تقریباً 6 گھنٹے لائیو یہ پروگرام ہوتے ہیں کہ جس میں انٹریکشن ہے, کافی لوگ سوال اپنے مسائل اپنی ساری باتیں ماہ مبارک رمضان میں. ماہ مبارک رمضان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں لوگ دوسرے چینلز کو, خاص کر جو انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں ان کو کم ہی دیکھتے ہیں, زیادہ تر یا نیوز چینلز دیکھتے ہیں یا پھر مذہبی چینل کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے بھی کچھ پروگرامز, خواتین کے بھی کچھ پروگرامز, ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک نیا پروگرام انشاءاللہ اس کو ترتیب دیا ہے. اس کا عنوان بھی جواب حاضر ہے. یہ ایک موقع ہوگا, سنہری موقع, تمام دنیا میں رہنے والے غیر شیعہ ہمارے کلمہ گو. اب غیر شیعہ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو غیر شیعہ ہیں اس میں یہ وہ کیا کہتے ہیں, وہابی بھی ہیں, سلفی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اور بریلویوں میں بھی جتنی قسمیں بن گئی ہیں کہ فلاں پیر کے مرید فلاں پیر کے مرید جو بھی ہیں. اگر شیعوں سے متعلق آپ کے پاس کوئی سوال ہوگا, آپ کے پاس کوئی شبہ ہوگا, آپ کا اعتراض ہوگا, اعتراض بھی کرنا چاہے آپ علمی طور پر, آپ آئیں. یہ جھگڑا کرنا, خون بہانا, گلے کاٹنا, یہ جاہلوں کی اور بے بس لوگوں کی کارروائی ہے. بھئی اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ کاٹ رہے ہیں گلا, ورنہ آپ آئیں
بھائی ہم یہاں حاضر ہیں، کب سے ہم کہہ رہے ہیں، 6 سال ہوتے آ رہے ہیں الحمدللہ، ہم 6 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بابا اپنے اپنے محلے میں کتا بھی شیر بن جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ شیعوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. آپ یہاں آئیں، تشریف لائیں، بڑے احترام سے ہمیں ذرا مہمان نوازی کا بھی حق موقع دیں. دیکھیں ہم کس طرح میزبان بنتے ہیں، آپ کی کتنی قدر کرنے والے ہیں. الحمدللہ اہل بیت اطہار نے ہمیں مہمان نوازی بھی سکھائی ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ نظریاتی طور پر ہمارے مخالف ہو، ہم ان کے پورے احترام و تعظیم کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے، وہ اپنی بات کریں، ہم اپنی بات کرتے ہیں. دلائل کی دنیا ہے، ڈائلاگز کی دنیا ہے، بہت سارے مسائل گفتگو سے حل ہو سکتے ہیں. بیٹھ کے بات کریں، لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، بلا وجہ لوگوں کو مغالطوں سے جو ہے پھنسا کے نہ رکھیں. یہی ہوتا ہے کہ ادھر ہم نے کوئی بات کی، ادھر مغالطوں سے جو ہے نا اس کو ٹوسٹ کر دیا اور کسی کو جو ہے نا گمراہ کر دیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے کوشش کریں. البتہ اب زمانہ چونکہ بہت زیادہ اوپن زمانہ ہے، اب بڑی طاقتیں بھی اپنی پالیسیز کو چھپا نہیں سکتے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ سب کچھ ہو چکا ہوتا. جی بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ فاروق بھائی. السلام علیکم فاروق بھائی، ہم کافی دیر سے ویٹ کریں. فاروق بھائی ہم کو میں کل ہے کوثر نقوی پورا حیدرآباد سے. کوثر نقوی صاحب کل آپ سے عرض کیا تھا کہ میں ذرا ہمارا انٹرنیشنل کال ہم کو بڑی مشکل سے ملتی ہے آپ کی لائن میں، پھر ہم کو کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے ہم لوگ. ذرا ریکویسٹ ہے کہ ذرا خیر یہ تو چھوڑیے، یہ تو ہوتے رہے جی. ہم جو ہے یہ آج دعا توسل اور جوشن حیدرآباد میں کافی جگہ پہ آج ہوئی ہے. دعا ہوئی ہمارے مومنین کے لیے، عراق کے لیے کافی جگہ ہم آج عبادت کرے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے یہ یہاں پر تو ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کافی یہ سعودی عربیہ کا کافی فنڈنگ ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں باہر سے، انہوں نے کچھ ڈیٹیلز بتائے ہم کو. تو شاید ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ بس یہ کچھ حالات سعودی کے بھی بگڑ جائے تاکہ ان کو احساس ہوگا کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. انشاءاللہ ہم تو دعا کریں کہ ہمارے مومنین سعودی میں بھی جہاں تو محفوظ رہیں، اور جو دشمن ہے وہاں پر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ نصف و نابود تباہ برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہم کو پتا چلا ہے کہ ابھی یہاں آئے ہیں، باہر سے کچھ لوگ آئے تو بتا رہے تھے کہ اس طریقے سے فنڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ وہابیزم کی طرف سے. بالکل. الہی آمین. بہت شکریہ کوثر نقوی صاحب، حیدرآباد دکن سے آپ شامل ہوئے. بعض آپ کو کافی دیر سے کال ملتی ہے، تو ان کا علامہ صاحب یہی کہنا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ایسا نمبر ویورز کے لیے، یا بعض اوقات جب ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو کوئی ایسا اہتمام ہو سکتا ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل خاص طور پر انڈیا پاکستان کے لوگ فوراً تو یہ کہ ای میل سے بھی سوال کر سکتے ہیں. آسانی ہے کہ مفت بھی ہے بیٹھ کر کے. آج کل الحمدللہ سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، اسمارٹ فونز کے ساتھ فوراً ہی وہ ای میل بھی کر سکتے ہیں جس جگہ سے بھی کرنا چاہیں. ایک تو یہ سہولت ہے. دوسری ہے کہ انشاءاللہ کوشش ہماری ہوگی آئندہ کہ جب یہ وہی جو پروڈکشن کی بات جو ہے نا جب شروع کریں گے تو اس کا بھی کام کریں گے کہ بلکہ ہماری نشریات مخصوص ہوں، انڈیا پاکستان کے لیے الگ ان کی ٹائم کے حساب سے اور یہاں کے لیے الگ ہوں، تاکہ سرورز جو ہے نا دونوں الگ الگ ٹائمنگ کے حساب سے ترتیب دیے جائیں. تو اس کے لیے بھی فنڈز کی ضرورت ہے. جو ہم ممبرشپ کی بات کر رہے تھے اس پر مزید ہم زور دینا چاہیں گے کہ آپ لوگ آئیں اور ممبرز اس کے اگر ابھی تک نہیں بنے ہیں تو بنے، محبان ہدایت کا حصہ بنے. اور جو میں بتا رہا تھا کہ انشاءاللہ جو اسپیشل پروگرامز ہوں گے ان میں سے ایک پروگرام انشاءاللہ ہوگا منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے کو کنٹینیو رکھتے ہیں. بریک کا وقت ہو گیا ناظرین. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.